अज़ीज़म सूरह हशर की आयत है, वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये 24वीं आयत है, पारा 28 सूरह हशर 59वां सूरह है कुरान शरीफ का, और आयत नंबर 24 है। वही खुदा है जिसने हर चीज़ को ठीक ठीक अंदाज में खल्क़ किया, और वही है जो हर इंसान को ही नहीं बल्कि हर शय को जो नेज़ से हस्त की तरफ लाया, नामालूम चीज़ को मालूम करने के लिए लाया है। नापैद चीज़ को पैदा किया, अनजाने चीज़ को जानने के लिए लाया। वही खालिक है। और आज हमारा जो उन्वान है या खालिकों के ऊपर है, यानी कि ऐ वो जो पैदा करने वाली हस्ती। और वो पैदा परवरदिगार आलम के बारे में तमाम मज़ाहिब के लोग ये कहते हैं कि हम उसी को मानने वाले हैं जो वहदहु ला शरीक है। लेकिन इस ज़माने में इस रुज़ ज़मीन पर ऐसे भी हैं जो परवरदिगार आलम को मानते ही नहीं, वो खालिक मानते ही नहीं उसे। वो कहते हैं कि हर चीज़ एक धमाका हुआ और ऑटोमेटिक तरीके से हर चीज़ बननी शुरू हो गई। तो आखिर वो धमाका किसने किया? कुछ लोग ऐसे हैं इस रुज़ ज़मीन पर कि उस खुदाए वहदहु ला शरीक के अलावा और भी लोगों को मानते, और भी चीज़ों को मानते, उसको खुदा का शरीक करार देते हैं, बल्कि शरीक गर्दानते भी हैं। वो मुशरिक कहलाते हैं। हम जब गौर करेंगे कि आखिर वो खालिक को किसने पैदा किया, ये एक सवाल आता है। जबकि आप गौर करेंगे कि खालिक वो है जिसे किसी ने पैदा नहीं किया, बल्कि उसने जिसको पैदा की वो सारी मखलूक कहलाई। कि आखिर वो जो खालिक है, हम जिसे खालिक कहते हैं, वो सबका परवरदिगार भी है, सबका पैदा करने वाला भी है। उसने कैसे पैदा किया? उसने कहा कुन और फयाकुन। लब कुशाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। आम आदमी को सुनने के लिए, देखने के लिए आँख और कान की ज़रूरत है। सुनने के लिए कान चाहिए, देखने के लिए आँख चाहिए, बोलने के लिए ज़बान चाहिए। लेकिन वो खालिक वह है जिसे किसी सहारे की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वो जो कहता है वो चीज़ खल्क़ होनी शुरू हो जाती है। एक प्रोसेस है उसके यहाँ। अभी सवाल पैदा ये किया था हमने, याद होगा आपको एक नशिस्त में हमने ये कहा था कि युसब्बिहु, तमाम चीज़ें जो हैं खुदा की तारीफ़, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, तमाम चीज़ें खुदा की जो ज़मीन में है, आसमान की, उसकी तारीफ़ करती हैं, उसकी तस्बीह करती हैं। और खुदा ने कितने दिन में ज़मीन आसमान खल्क़ किया? कहा कि सब्अ समावाति वल अर्ज़, 6 दिन में ज़मीन और आसमान को खुदा ने खल्क़ किया। लेकिन हम तहक़ीक़ के बावजूद ये हासिल न कर सके कि कुरान शरीफ की इस आयत को और कहाँ जाकर देख सकते हैं कि हाँ, हमें कितनी दिनों में वो क्या क्या चीज़ें खल्क़ हुई। ये एक सवाल था कि आखिर 6 दिन में क्या चीज़ खल्क़ हुई, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा दिन। इसके लिए हम आपको तौरेत जो जनाब मूसा कलीमुल्लाह के को परवरदिगार आलम ने अता की थी, हम उसके पहले बाब से और पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। तो पहले 5 आयत हम तिलावत करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। यानी पहले दिन का अगर आप गौर करेंगे तो खुदा ने रोशनी पैदा की और तारीकी, और खुदा ने इन दोनों को, रोशनी को दिन और तारीकी को रात कहा। अब आइए हम इसी बाब में 6 से हम 8 आयत, 2 आयत की तिलावत करते हैं, फिर देखते हैं खुदा ने दूसरे दिन क्या चीज़ खल्क़ किया। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान में फ़ज़ा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फ़ज़ा को बनाया, और फ़ज़ा के नीचे के पानी को फ़ज़ा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फ़ज़ा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन था। आप देखिए कितनी मुदल्लल बात है कि आपको ये किसी भी जगह नहीं मिल सकती, किसी और किताब में आपको ये दलाइल नहीं मिल सकती कि खुदा ने पहले दिन क्या खल्क़ किया, दूसरे दिन क्या खल्क़ किया। अब आइए हम चलते हैं तीसरे दिन में खुदा ने क्या चीज़ खल्क़ की। इसी पैदाइश यानी तकवीन के पहले बाब की हम 9 आयत से लेकर के और 13वीं आयत की तिलावत करते हैं।
اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر کہا، اور خدا نے دیکھا اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنے جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنے اپنے جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کے جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا، اور خدا نے دیکھا اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ دیکھا آپ نے کہ خدا نے کوئی بھی چیز کو خلق کیا ہے تو اس کو خلق کرنے کے لیے صرف اس نے کہا، اور اس طرح ہر چیز خلق ہوتی چلی گئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے دن کیا خلق ہوا۔ اسی باب پیدائش کے پہلے باب کے 14 سے لے کر کے ہم 19ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور خدا نے کہا فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے، اور دوسرا نیر اصغر رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالوں کو اندھیرے سے جدا کریں۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن تھا۔ عزیزم، آپ دیکھیں کہ مسلسل ایک چیز کو خدا جو تحقیق کہ انسانی کے عقل کو برابر پیغام دے رہا ہے، برابر اس سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ تم تحقیق کرو ہماری خلقت کی ہوئی چیزوں پر، ہماری تخلیق کی ہوئی چیزوں پر، اور خدا سے بڑھ کر کوئی خالق نہیں ہے، چونکہ جو بھی خدا نے بنائی وہ ساری مخلوق ہوئیں۔ اب ہم دوسرے 5ویں دن کیا خلق ہوئی، اس کے لیے پھر آپ آئیے، ہم آپ کو زحمت سماعت دے رہے ہیں 20 سے لے کر کے 23ویں آیت، اسی پہلے باب کی 20 سے 23ویں آیت میں۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں، اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کے جنس کے موافق، اور ہر قسم کے بکثرت پیدا ہوئے تھے ان کے جنس کے موافق ہر قسم کے پرندوں کو ان کے جنس میں موافق پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھے جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو 5واں دن ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 6 دن میں خدا نے کیا چیز خلق کی۔ اس کے لیے 24 سے لے کر کے ہم آپ کو 31ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اور خدا نے کہا زمین جانداروں کو ان کے جنس کے موافق چوپائے، اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کے جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپاؤں کو ان کے جنس کے موافق، زمین پر رینگنے والے جانداروں کو ان کے جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کے مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اسے قرآن نے کہا تھا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہم تمہیں مسخر کرتے ہیں تمہارے لیے اور تم اس پر اختیار رکھو۔ آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری اس کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو، اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزیوں اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہیں، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہر جڑی بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر
جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور صبح ہوئی اور شام ہوئی سو چھٹا دن ہوا۔ آپ نے دیکھا عزیزو کہ کتاب مقدس نے بڑی تفصیل کے ساتھ خدا نے 6 دن میں کیا چیز خلق کی۔ شاید اس سے پہلے ہمیں اتنی تفصیل میں اتنی چیزیں نہیں ملی، اور خدا کا کلام انسان کو ہدایت دیتا ہے کہ تم ہر چیز کو غور کرو، اور جب تم کائنات پہ غور کرو گے تو زمین پر ہر شے خدا کی تخلیق کرتا ہے۔ اور اس طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسائی نبی کے 44 باب کی دوسری آیت میں ہے کہ خداوند تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا۔ عزیزو، ہمیں کون مدد کرتا ہے اور ہمیں کون بنا؟ جس نے بنایا وہی مدد کرتا ہے، لیکن ہم بھول گئے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے لگے۔ مثال دوں آپ کو کہ ایک مشین ہے، اور اس مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ہم وہاں جائیں گے کہ جہاں اس مشین کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ مشین جس انجینئر نے بنایا ہے اور اس کے آپریٹنگ بھی بتایا ہے، اگر ہم اس کے مشین کو آپریٹ کرنے کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے، صحیح علم نہیں حاصل ہوں، تو مشین ہم سے نہیں چل پائے گی یا ہم سے جل جائے گی۔ مثال ایک گاڑی لے لیں، گاڑی اگر ڈرائیور کو نہ چلانی آئے، نہ ڈرائیونگ کرنی آئے تو گاڑی کو ایکسیڈنٹ کر دے گا، خود بھی ہلاکت میں جان ڈال دے گا اپنا، اور دوسرے کو بھی ہلاک کر ڈالے گا۔ اسی لیے جس نے جو چیز بنائی ہے اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز کیسے استعمال کی جائے۔ اب خدا نے جو چیز خلق کی ہے اس میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں خلق کی۔ آپ جرثومے سے اٹھا لیں، کروموسومز کو دیکھیں، ہر چیز کو خدا نے ایک مربوط انداز میں خلق کیا ہے۔ لیکن ہم جب غور کریں گے کہ آخر وہ خالق ایسا ہے کہ جب ہم اس لفظ خالق کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خالق کو خالق نہیں مانتے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ہر چیز کو خلق کرنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیز فلاں نے خلق کی، اس کا خالق فلاں شخص ہے، اس کا خالق فلاں شخص ہے۔ مثلا موبائل اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ سمجھیں کہ موبائل کسی شخص نے خلق کیا، وہ اس کا خالق ہے، لیکن وہ موبائل جس چیز سے خلق کی گئی، وہ میٹیریل، وہ مادہ کہاں سے آیا؟ وہ خالق ہے جس نے مادے کو بھی تخلیق کیا اور اس کو بھی ایک شکل دی ہے۔ ہمیں ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک بزرگ ہیں ممتاز مفتی صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تلاش۔ وہ اس کتاب میں کہتے ہیں کہ جس زمانے میں وہ ایک کتاب تحقیق کر رہے تھے کائنات کے بارے میں، تو سر جیمز کی کتاب ان کی نگاہ پڑی، اور انہوں نے وہ بڑے حیران ہوئے دیکھ کر کے کہ ایک سائنٹسٹ خدا کی عظمت کا، اس کی جلالت کا، اس کی جمالیت کا جتنا وہ اظہار کرتا، جس عقیدت سے وہ مانتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مان سکتے۔ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے، لیکن اس حیثیت سے نہیں جس طرح ایک حیثیت سے ایک سائنٹسٹ خدا کی تعریف کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کر سکتا ہے۔ پھر ہم غور کرتے ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ کے ذریعہ بھی آپ جب کسی چیز کو دیکھیں گے تو اس میں ایک چیز گندھی ہوئی نظر آئے گی۔ ہر شے میں آپ کو 3 چیزیں ضرور ملیں گی، الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون، لیکن درمیان میں اس کا مرکزہ جسے نیوکلس کہا جاتا ہے، یہ لازمی ہے اور ہر شے میں ہے۔ جب ہم اس طرح غور کرتے ہیں کہ ہر چیز میں ایک دوسرے سے روابط ہے، رابطہ ہے، وہ رابطہ کرنے والا کون؟ وہ رابطہ کرنے والی ذات، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وہی خالق ہے جس نے ہر چیز کو رابطے میں رکھا ہے۔ اب انسان بھی اگر غور کرے اپنے پر تو جتنی چیزیں انسان ایک دوسرے سے رابطے میں نہیں رہے گا تو اس میں سے رابطہ جب ختم ہو جائے تو محبت ختم ہو جائے گی، اور جب محبت ختم ہو جائے گی تو نفرت کا آغاز ہوتا ہے۔ بس عزیزو، وہ خدا ہی ہے جس نے ہر چیز کو ایک انداز میں خلق کیا۔ اور پھر یہاں ہم غور کریں گے کہ خدا نے انسان کو چیلنج کیا ہے کہ کون بتا سکتا ہے۔ آج تو پیمائش بتائی جاتی ہے زمین سے اتنے فاصلے پر سورج ہے یا زمین سے اتنے فاصلے پر چاند ہے، لیکن خدا ایک چیلنج کر رہا ہے۔ یسائی نبی کے صحیفہ میں ہم دیکھتے ہیں، اس کے 40ویں باب کی 12 سے لے کر 26 آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم جو خلاق عالم ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، وہ کس انداز میں اپنے کلام سے ہمیں مخاطب ہوتا ہے اور سب سے سوال کرتا ہے۔ ازل سے لے کر ابد تک آنے والے ہر انسان سے اس کا سوال ہے۔ اس نے سوال کیا، کس نے سمندر کو چلیوں میں ناپا؟ کس نے آسمان کو بالش سے پیمائش کی؟ چیلنج ہے رب العالمین کا۔ وہ خلاق ہے کہ بغیر ستون کے اتنے بڑے آسمان کو اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ کہتا ہے کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کے پیمائش بالش سے کی، اور زمین کے گرد کو پیمانے میں بھرا، اور پہاڑوں کے پڑھنوں پہ وزن کیا، اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا، اور
کس نے خدا کی روح کی ہدایت کی؟ کس نے یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سجھائے اور اسے معرفت کی باتیں بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ کیونکہ دیکھ قومیں ڈول کی ایک بوند کی مانند ہے اور ترازو کی باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہیں۔ وہ دیکھو وہ جزیرے کو ایک ذرہ کے مانند اٹھا لیتا ہے۔ لبنان ایندھن کے لیے کافی نہیں، اس کے جانور سوختنی قربانی کے لیے بس نہیں، سب قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں، اور بلکہ وہ اس کے نزدیک بطالت اور ناچیز سے بھی کمتر گنی جاتی ہیں۔ پس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے اور کون سی شے اس کے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ تراشی ہوئی مورت، کاریگر نے اسے ڈھالا اور سونار نے اس پر سونا مڑھا اور اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے، اور جو ایسا تہی دست ہے کہ اس کے پاس گزراننے کے لیے نظر گزراننے کے لیے کچھ نہیں، وہ ایسی لکڑی چن لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو۔ وہ ہوشیار کاریگروں کی تلاش کرتا ہے کہ ایسی مورت بنائے جو قائم نہ رہ سکے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا یہ بات ابتدا سے تم کو نہیں بتائی گئی؟ کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھے؟ وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے باشندے ٹڈیوں کے مانند ہیں۔ وہ آسمان کو پردے سے مانند تانتا ہے اور اس کے سکونت کے لیے خیمہ مانند پھیلاتا ہے، اور اس کو سکونت کے لیے خیمے کی مانند پھیلاتا ہے، اور دنیا کے حاکموں کو اور جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا ہے اور دنیا کے حاکموں کے ہیج ٹھہراتا ہے۔ وہ ہنوز بوئے نہ گئے اور وہ ان کا تنا ہنوز زمین میں جڑ نہ پکڑ چکا کہ وہ فقط ان پر پھونک مارتا ہے اور خشک ہو جاتے ہیں، اور وہ گردباد ان کو بھوسے کے مانند اڑائے لے جاتا ہے۔ وہ قدوس فرماتا ہے تم مجھے کس شے سے تشبیہ دو گے؟ قدوس کیا فرماتا ہے؟ وہ قدوس فرماتا ہے تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے؟ میں کس چیز سے مشابہ ہوں؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ تو اور دیکھو ان سب کا خالق کون ہے؟ وہی جو اس کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کے نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ عزیزو، اتنا بڑا چیلنج کسی بھی زمانے میں کسی نے نہیں کیا۔ چیزیں بنتی ہیں ہر روز اور اس کے مقابل دوسری چیزیں بن کر سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک ملک، ایک انجینئر کچھ بناتے ہیں، بہت سارے انجینئر کو اس کے مدمقل دوسری چیز بناتے ہیں، لیکن کہاں سے وہ چیزیں بنتی ہیں؟ جب ہم غور کریں گے تو جو بھی چیز بنتی ہیں وہ خدائے وحدہ لا شریک کی دی ہوئی میٹیریل سے بنائی جاتی ہیں۔ سائنٹسٹ چیز سے تو میٹیریل سے تو چیزیں بناتے ہیں، لیکن میٹیریل کا خالق کون ہے؟ وہ خالق ایک ہی، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے خدا کہ دیکھو تم میرے سوا کسی غیر کی معبود کی پوجا نہ کرنا۔ لیکن کیا ہو رہا آج؟ ہر شے، ہر انسان کو جب دیکھا جاتا ہے تو کسی نہ کسی چیز کو اپنا خدا مان بیٹھا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی پہلی تخلیق کو بھول گیا۔ وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جب اپنے آپ کو نہیں سمجھا تو پھر کس کو سمجھے گا؟ یہ ساری کائنات اس کی ہے۔ یہاں ایک سائنسی حقیقت بھی بیان کی ہے کہ وہ محیط ہے۔ کیا لفظ استعمال کیا پروردگار عالم نے کہ وہ محیط ہے، وہ زمین پر بیٹھا ہے۔ اس زمانے میں جب کہ لوگ زمین کو چوکور سمجھتے تھے، چپٹے سمجھتے تھے، لیکن یہاں اس کے ایک محیط شکل، ایک دائرے کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ساری کائنات خالق نے بنائی۔ کون ہے ایسا بنانے والا؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز کو بنانے والا، کیونکہ ہم جو بھی بناتے ہیں وہ خدا کی دی ہوئی چیز سے بناتے ہیں، اس کی میٹیریل سے بناتے ہیں۔ ہم خود کچھ نہیں بنا سکتے۔ اگر کارپینٹر کہے کہ میں نے اتنی خوبصورت میز بنائی ہے، میں اس کا خالق ہوں، لیکن کارپینٹر کیا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ لکڑی کہاں سے وہ لایا؟ لکڑی خود اس نے تخلیق کی؟ نہیں، درخت سے لکڑی ہم نے حاصل کی، اور درخت کا تخلیق کرنے والا وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے، اسی کو ہم خالق کہتے ہیں۔ ہم جب غور کرتے چلیں گے عزیزو کہ ہر زمانے میں چیزیں بنتی رہتی ہیں اور بنتی رہیں گی، تبدیل ہوتی رہیں گی، نئے شکل میں آئیں گی، پرانی چیزیں چلی جائیں گی، نئی چیزیں اس کی جگہ آئیں گی۔ یہی ہے خدا کا کلام کہ جب وہ ہم سے کہتا ہے کہ غور کرو،
تفکر کرو، تعقل کرو، اپنی عقل سے کام لو، تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو، کیونکہ اصل خالق جو ہے وہ ایسا ہے کہ اسے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بس اس نے کہا کن اور فیاکون، یعنی ہو جا، ہر چیز ہونی شروع ہو گئی۔ اب وہ 6 دن خدا نے تو کہا ہے، لیکن آپ غور کریں گے کہ 6 دن میں خدا نے جو زمین آسمان کو خلق کیا ہے یہ دنیا کے 6 دن ہیں؟ نہیں عزیزو، دنیا کے 6 دن ہے ہی نہیں، پھر کس کے 6 دن ہے یہ تو اس زمانے کی بات ہے، نہ سورج ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، کوئی چیز نہیں ہے، چاند ستارے نہیں ہیں، تو وہ 6 دن کس زمانے کے ہوں گے؟ اگر آپ غور کریں گے تو قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ کل حشر کا دن ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اب ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تو آپ غور کریں کتنے ہزار سال کے برابر ہوگا؟ پھر کہا کہ 50,000 سال کے برابر ہے دن، اگر 50 کو 6 سے ضرب دیں گے تو کتنے لاکھ سال ہو جائیں گے؟ لیکن یہ اب ہم انسان وہاں مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے کر کے کس چیز کو سمجھے کہ خدا جو سورج کو خلق کیا ہے اس آج تک اس کی روشنی پھلوں کو بھی پکا رہی ہے، کپڑوں کو بھی سکھا رہی ہے، موسم میں بھی تبدیلی کر دیتی ہے، لیکن کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم اگر غور کریں کہ یہ بجلی سے ہم جو چیز حاصل کرتے ہیں، اگر بجلی کا بل نہ دیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بجلی کاٹ دی جاتی ہے۔ گیس استعمال کرتے ہیں، گیس کا بل نہ دے تو گیس کٹ جاتے ہیں، پانی استعمال کر دے، پانی کا بل نہ دے تو پانی کی لائن کاٹ دی جاتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ خدا وہ جو رب العالمین ہوا چلا رہا ہے، کبھی اس نے بل بھیجا ہمیں؟ بارش برساتا ہے، مردہ زمین سے وہ ہمیں تر و تازہ اناج، بہترین پھل ہمیں مہیا کرتا، کبھی اس نے بل بھیجا؟ سورج کی شعاع ہمیں ملتی مسلسل، اگر نہ ملے کبھی تو کبھی اس نے بل بھیجا؟ نہیں، اس لیے کہ ساری چیزیں خدا نے انسان کے لیے خلق کیا ہے۔ تو پھر انسان کو کس کے لیے خلق کیا؟ انسان کو اس نے صرف ایک چیز کے لیے کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک جو تمہارا خالق ہے اس کی بات مانو، اس کے کہنے پر عمل کرو۔ خدا کو تو سب مانتے ہیں لیکن خدا کی نہیں مانتے۔ کیا مطلب کہ خدا کو سب کہنے ہم خدا کا ماننے والے ہیں، لیکن خدا کی کوئی نہیں مانتا۔ اگر خدا کے مان رہے ہوتے تو پھر یہ قتل و غارت گری کیسی ہے؟ پھر یہ واویلا کیسا ہے؟ پھر یہ شکوہ شکایت کیسے ہیں؟ دعا نہیں کرتے۔ بس عزیزو، آج ہم پھر غور کرتے ہیں کہ وہ خالق کیسا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے بزرگ کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ بزرگ تقریباً 90 سال سے زیادہ کے تھے، اور جب ان سے کہا گیا پوری محفل میں کہ جی آپ 5 منٹ میں خدا وہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ جس نے اپنے آپ کو پیدا کیا، انسانی لباس میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہاں اپنی خدمت انجام دی، اور دینے کے بعد وہ انسان کی خاطر اپنے آپ کو ہر قسم کی صعوبتوں سے، ہر قسم کی مصیبت جھلے، اور ہر قسم کے اس کے اندر تکلیفیں تھیں دی گئیں۔ وہ ہماری خاطر کوڑے لگائے گئے، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہماری خاطر اسے اذیتیں دی گئیں، صلیب دے دی گئی، اور وہ صلیب پر اس نے یعنی کلمے نے مصلوب ہو کر کلمہ ادا کیا، کلمے نے خود مصلوب ہو کر کلمہ ادا کیا۔ اب اس کلمے کا کیا تعلق تھا، اس کلمے کا کیا جواز تھا کہ اسے تکلیف دی جائے؟ نہیں، وہ ہماری خاطر آیا اس لیے زمین پر، تاکہ ہم اس کو دیکھیں، اس پر ایمان لائیں، اس کو، اور اس سے ہم وہ محبت کریں کہ خدا اسے خود محبت کرنے کہتا ہے کہ ہم نے دنیا میں سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی بس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، کیا ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر ہم مانتے ہیں زبان سے صرف، تو اس کا مطلب ہم دھوکہ دے رہے خود کو، اور اگر واقعی مانتے ہیں تو پھر اس کے کہنے پر بھی ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اور خدا وہ ہے کہ جس کے کوئی بھی چیز میں کبھی کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی ہے۔ خدا نے جو چیز بنائی ہے اعلیٰ ورفہ بنایا ہے، وہ اتنا منظم انداز میں خلق کرتا ہے کہ ویسا کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کوئی بھی چیز خلق کرنے کے لیے اس کو پہلے سوچنا پڑتا ہے، پھر تیار کرنی پڑتی ہے؟ ہمارا خدا خالق وہ ہے جس نے بغیر سوچے ہوئے کیا بنایا ہوگا؟
ہم یہاں آپ کو ایک نقطہ دے کے جا رہے ہیں، اور جب ہم اگلی نشست میں آئیں گے آپ سے تو ہم مصور کے بارے میں کہیں گے، چونکہ خدا سب سے بڑا مصور ہے۔ اس نے مصور نے کیا کیا ہمارے لیے؟ کیا یہ ساری چیز بغیر مصوری کی چیز بن جاتی ہے؟ اس نے اپنا ماڈل پیش کیا، خدا نے خود اپنا ماڈل پیش کیا، اپنے آپ کو لایا تاکہ ہم اس پر ایمان لائے، لیکن اپنوں نے اس کو نہیں پہچانا، اور ہوتا یہی ہے کہ اپنے نہیں پہچان پاتے ہیں۔ عزیزو، اب بھی موقع ہے کہ ہم اس خالق کو پہچانیں، اس کو مانیں، اس پر ایمان لائیں، کیونکہ وہ دوبارہ آنے والا ہے، اور جب آئے گا تو پھر وہ محبت کی بات نہیں ہوگی، وہ عدالت کا دن ہوگا، اور جب عدالت کا دن ہوگا تو کوئی نہیں بچے گا اس کی عدالت سے۔ ہاں، جسے وہ چاہے گا، جو سے وہ محبت کرے گا، اس کو وہ بچا لے جائے گا۔ بس عزیزو، اب ہمارے آپ کے درمیان دامن وقت میں اب بہت کم گنجائش رہ گئی، ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ اس پروگرام کو سننے کے بعد آپ ضرور تجزیہ کریں، ضرور فیصلہ کریں۔ ہمارے ای میل ایڈریس اس اسکرین کے پر آئے گا، ہمیں فون نمبر بھی ہوگا، آپ ہمیں ای میل کریں، ایس ایم ایس کریں، فون کر سکتے ہیں، کہ جہاں آپ کو کوئی گنجلک نظر آئے ہم ضرور آپ کو گائیڈ کریں گے، ہم ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے، اس لیے کہ ہمیں خدا نے ڈیوٹی لگائی ہے اس کے کام کے لیے، کہ تاکہ وہ روحیں جو آج تک خدا کو نہیں پہچان سکی، یہ ہمارا حقیقی عرفان کا مقصد یہی ہے کہ ہم خدا کی وہ عرفان آپ کو عطا کرتے چلیں، آپ کو بتاتے چلیں، جہاں تک علم ہم تک پہنچا ہم آپ کو دیتے چلیں گے، اور آپ کا کام ہوگا آپ آگے بتائیں، آپ اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو بتائیں کہ ہاں یہ حقیقی عرفان کیا ہے، اور ہم خدا کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ کلام میں خدا اور خدا کلام کے ساتھ تھا۔ بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، آئندہ نشست کے لیے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔